बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले कई वीडियोज़ के अंदर मैं साबका प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान के अकायद के अंदर जो ख़राबियाँ हैं उसकी निशानदेही कर चुका हूँ कि किस तरह वो अपनी तकारीर का आगाज़ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से करते हैं, लेकिन उसी जलसे के अंदर अल्लाह के अलावा दूसरों को मदद के लिए पुकारा जाता है। नारा हैदरी के मैंने नारे सुने हैं, या अली मदद के, और फिर उनके अपने बाजू के ऊपर भी या अली मदद का पट्टा। तो ये ज़ेब नहीं देता है कि बाजू के ऊपर या अली मदद का पट्टा बंधा हुआ हो और वो इंसान कहे कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसका दर्स दे लोगों को कि अल्लाह के अलावा किसी और से नहीं डरना है, अल्लाह के अलावा किसी और के सामने नहीं झुकना है। फिर वो ख़ुद मज़ार के सामने झुके हैं, सजदे किए हैं। ये और बात कि वो नाम नहीं मानते हैं, और ये उनका मजाज भी है कि जिस चीज़ के ऊपर डट जाते हैं फिर वो उसको नहीं मानते हैं। ये इंसान की बदकिस्मती होती है कि किसी गलत बात के ऊपर डट जाए। इब्लीस ने यही ख़ता की थी, गलत बात के ऊपर डट गया। गलती आदम अलैहिस्सलाम से भी हुई थी, लेकिन उन्होंने माफ़ी मांगी अपने मालिक और खालिक से। तो ये चीज़ें हैं कि काश ये नसीहत को कबूल करते, लेकिन जब इंसान अना के अंदर आ जाता है, ज़िद के अंदर आ जाता है, गुस्से के अंदर आ जाता है, फिर वो अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं होता है। बहरहाल इनके ईमान को बड़ा शदीद ख़तरा था, है, और जब तक तौबा ना करें ये ख़तरा तो इनके सर के ऊपर मंडलाता रहेगा। लेकिन अब नई बात सामने आई है कि वो कहते हैं कि मेरी जान को भी ख़तरा है। तो जान को ख़तरा इस कदर ये बढ़ गया है कि उन्होंने एहतियाती तौर पर एक वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली है और अपने कुछ मखसूस लोगों को उन्होंने दी है कि देखो, अगर मेरी जान चली गई, मुझे किसी ने मार दिया, तो ये मुजरम होंगे जिनके ऊपर तुमने फिर इनको कटहरे में लाना है और इंसाफ मुझे दिलवाना है। ये वो नुक्ता है जिसके ऊपर आज मैं बातचीत करना चाहता हूँ, क्योंकि ये तहरीक तो तहरीक इंसाफ के नाम से सामने आई है। ये लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। यानी ये जो जमात बनी थी, सियासी जमात, इस वजह से नहीं बनी थी कि हमें इंसाफ यानी मिलेगा। जमात इसलिए बनी थी कि जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। तो उसके बाद 25 साल गुजर गए हैं, ना इनको ख़ुद इंसाफ मिला, ना किसी और लोगों को इंसाफ मिला। तो अब ये उम्मीद रखते हैं कि मरने के बाद इनको इंसाफ दिलवाएगी, ये अवाम दिलवाएगी। अंदाज़ा लगाइए, अवाम जो अपने आप को इंसाफ नहीं दिलवा सकती है, वो इमरान ख़ान साहब को मरने के बाद इंसाफ दिलवाएगी। इस पर ऐदो पैमान हुए हैं, इस पर लोगों ने जोश व खरोश के साथ नारे लगाए हैं, और इमरान ख़ान समझ रहे हैं कि ये नारे जो हैं ये हकीकी हैं और वाकई मेरे मरने के बाद इंसाफ दिलाया जाएगा, और जब इंसाफ दिलाया जाएगा तो गोया उनकी रूह को फिर तसल्ली मिलेगी। इमरान ख़ान साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा। आपके जो दाएँ बाएँ लोग बैठे हुए ना, ये जो आपके खोटे सिक्के, ये आपको नहीं बताएंगे। ना कोई मौलवी आपको बताएगा, ना कोई पीर आपको बताएगा, ना पिंजर सरकार आपको बताएगा ये, और ना हकीकत टीवी वाले आपको बताएंगे, ना इमरान रियाज आपको बताएगा अपने तज़किये के अंदर। कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। ये सिर्फ़ आपका भाई अरशद करमलई आपको बता रहा है कि अगर आप इसी हालत में मौत आ गई तो पीछे जो मर्ज़ी हो आपके साथ बहरहाल इंसाफ होगा, अल्लाह आपके साथ इंसाफ करेगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने नबी के ज़रिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए, आखिरी नबी ख़ातमुन नबीयीन के ज़रिए ये नुक्ता इंसानों तक पहुँचाया है कि नबी मेरे बंदों को बता दो, मम्मात युशरिक बिल्लाहि शैअन दखलन नार, कि जो मरेगा इस हालत के अंदर कि उसने शैअन, बिल्कुल मामूली आखिरी दर्जे की चीज़ को कहा जाता है कि अगर इतना भी शिर्क किसी ने किया और तौबा किए बगैर उसकी मौत आ गई तो गोया उसने आग के अंदर वो हमेशा के लिए उतर गया। और इतना सख्त डरावा कि अम्बिया तक के बारे में यही बात थी कि ये अम्बिया भी अगर वलौ अशरकू लहबता अन्हुम मा कानू यअमलून, अगर ये अम्बिया भी शिरक करते तो मैं इनका किया कराया गलत कर देता। यानी मेरे अलावा किसी और को पुकारते, मेरे अलावा किसी और की नज़र न्याज करते, मेरे अलावा किसी और के रुकू और सजदे करते मोहब्बत की वजह से। ये मोहब्बत की वजह से सजदा किया जाता है। आपका ये फ़लसफ़ा है कि आपने मज़ार पर सजदा किया मोहब्बत की वजह से, ये शिरक नहीं है। हालांकि शिरक होता ही मोहब्बत की वजह से है। ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया मोहब्बत की वजह से।
یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا محبت کی وجہ سے، آخری امت نے نبی علیہ السلام کو اللہ کی ذات کا ٹکڑا قرار دیا محبت کی وجہ سے۔ صوفیوں نے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے عقیدے گڑے کہ اللہ ہمارے اندر آ جاتا ہے یا ہم اللہ کے اندر چلے جائیں گے، یہ محبت کی وجہ سے، کوئی نفرت کی وجہ سے نہیں ہے۔ لیکن محبت کا بھی ایک انداز ہے، تو محبت سے کی وجہ سے اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دو تو وہ تمہیں معاف کر دے گا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ آپ کی عقیدے کے اندر خرابی موجود ہے، للہ اس سے توبہ کرو، اس سے توبہ کرو۔ یہ بہت بڑا رزق کے اوپر آپ کھڑے ہیں، بالکل جہنم منہ کھولے ہوئے آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ ہاں اللہ یہ کہ آخری سانس آنے سے پہلے بھی اگر آپ توبہ کر لیں کہ یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں، یہ جو میں نے مزار کے اوپر سجدہ کیا ہے میں معافی مانگتا ہوں، یا اللہ یہ جو بازو کے اوپر میں نے یا علی مدد کا پٹا بتایا میں معافی مانگتا ہوں، یا اللہ یہ جو جمہوریت کے نظام مشرکانہ نظام کے لیے چاہے پارلیمانی ہو چاہے صدارتی ہو، جو میں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کے اپنے پوری طاقت کو ختم کر دیا۔ کتنی طاقت اللہ نے آپ کو دی تھی، عزائم دیے تھے اور بولنے کی طاقت دی تھی، اردو کے اندر بھی انگلش کے اندر بھی، اور ہر جگہ آپ جرأت کے ساتھ بولتے تھے، لیکن اللہ کے لیے آپ نے نہیں منہ کھولا ہے۔ اللہ کو مانا ہی نہیں ہے تو منہ کیا کھولیں گے؟ لیکن ابھی بھی وقت ہے، اگر آپ کو احساس ہو جائے کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا دوسرے لوگوں کو بھائی غلطی ہوئی ہے وہ مان لو، تسلیم کر لو، اسی طرح آپ کو کہا جا رہا ہے کہ غلطی ہوئی ہے آپ سے، یہ شرک والی نادانی ہوئی ہے، اس کفر و شرک کے نظام کے اندر آپ کودے ہیں اور اللہ کی دین کے لیے آپ نے کوئی لمحہ نہیں گزارا ہے، تو یہ غلطی ہوئی ہے، یہ سچی توبہ کر لیں تو یقین کیجئے آپ سے بڑا کوئی خوش قسمت نہیں ہے۔ اب ماحول ایسا بن گیا ہے، یقین کیجئے تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے اور ماحول ایک ہی جیسا ہوتا ہے۔ جس طرح ابو جہل سے کسی نے پوچھا بھائی کیا سمجھتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں؟ یا ان کا ہے تو سچے، ان کا پھر مانتے کیوں نہیں ہو؟ ان کا مانے کیسے؟ ہم نے جناب گھوڑوں کی ریس جیتی اور پھر ان کے ساتھ بنو ہاشم کے ساتھ مقابلہ ہوا خیرات کا، پھر وہ ہم نے جیتا، پھر وہ جناب اور کسی چیز کا مقابلہ ہوا وہ ہم نے جیتا، اور اب یہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہمارے اندر سے کہ نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب ہم کہاں سے لائیں ایسا بندہ؟ لہٰذا ہم نہیں مانیں گے۔ اس طرح ضد کے اندر آ کے انسان پھر نہیں مانتا ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کی ضد اب اتنی زیادہ ہے کہ اگر نواز شریف کہے گا اللہ ایک ہے تو آپ سوچوں میں پڑ جائیں گے کہ میں بھی ایک کہوں یا نہ کہوں۔ اسی طرح ان کا بھی یہی مسئلہ ہے، آپ اگر کہیں گے کہ نبی علیہ السلام آخری نبی ہے تو وہ کہیں گے کہ اب میں کیا کروں۔ تو اتنی زیادہ ضد ہے۔ اب اس ایمان عقیدے کی طرف بھی اگر کوئی بندہ آ گیا، ہو سکتا ہے آپ سے پہلے وہ کر لے گا بھی، کیونکہ بات تو پھیلی ہوئی ہے، بات تو کڑاکے کی طرح ساری دنیا کے سامنے آ رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اگر انہوں نے پہلے اس ایمان عقیدے کی بات کو مان لیا تو آپ پھر پھنس جائیں گے۔ لہٰذا کوشش کریں اس معاملے میں ان کو مات دیں، ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، توحید کی دعوت کو بالکل سر آنکھوں، اور معاملہ کسی سے نہ ڈریں، اعلان کر دیں اپنے اسٹیج کے اوپر سے کہ میں آج کے بعد مسلم ہوں اور میں بالکل مزاروں کے اوپر سجدے کرنے والا نہیں ہوں، میں رکوع کرنے والا نہیں ہوں، میں امام دامن باندھنے والا نہیں ہوں، میرا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اب میں اقتدار کے اندر رہوں گا، عوام کا ایک لشکر آپ کے ساتھ میں دیکھتا ہوں یہ موجود رہے گا، سونامی، یہ سمندر جو عوام کا اور یہ کیا نام ہے جوانوں کا آپ کے ساتھ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چھٹ جائے گا، یہ تو پیچھے ہٹ جائے گا، اور بالفرض یہ آپ کے ساتھ رہے تو آپ کو کسی الیکشن کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، یقین کیجیے۔ کوئی فوج، کوئی دنیا کی طاقت پھر آپ کا مقابلہ نہیں کر سکے گی، یقین کیجیے۔ اعلان کر دیں کہ اب میں اقتدار میں آ رہا ہوں، اسلامی جذبے کے ساتھ، ایمانی جذبے کے ساتھ آ رہا ہوں، اور میں اقتدار آنے کے بعد پہلا کام میں نے نہیں یہی کرنا ہے، میں نے بلڈوزر تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں، ان مزاروں کو میں نے گرانا ہے، ان مورتیوں کو اور چادریں چڑھانے کے سارے نشانات شرک کفر کے اڈوں کو میں نے ختم کر دینا ہے جہاں میں آ کے سجدے کرتا رہا ہوں۔ اللہ مجھے معاف کرے اور میری قوم کو بھی اس انداز سے کہو، میرے پاکستانیوں اس طرح شرک سے توبہ کرو تاکہ پاکستان یہ نیا پاکستان ہوگا، نیا پاکستان، پاکستان پاک سرزمین، یعنی شرک سے پاک پاکستان، کیونکہ ایک شرک بھی اگر بال کے کونے کے برابر بھی اس پاکستان کے اندر رہا اور اس کی اجازت دی گئی تو پھر یہ پاکستان نہیں ہے، بالکل نہیں۔ میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پورے شعور کے ساتھ یہ بات اپنی قوم کے سامنے رکھ رہا ہوں، کیونکہ میں مولوی نہیں ہوں، میں پیر نہیں ہوں، میں فریبکار نہیں ہوں، میں آرمی افسر ہوں الحمدللہ، 7 پنجاب ریجمنٹ، پوچھ لیجئے، کاغذات چیک کر لیجئے، میرا PA نمبر 23232، اور میں
ارشد میرا نام ہے۔ الحمدللہ آج سے 38 سال پہلے میں نے اپنی فوج کے اندر، اپنی یونٹ کے اندر یہی مسئلہ اٹھایا تھا۔ الحمدللہ یہی بات کہی تھی کہ میرے پیارے بھائیوں، آفیسرز، اللہ نے کتنی عزت دی ہوئی ہے، کتنا پیارا ملک ہمیں پاکستان کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور نعرہ بھی یہی لگایا گیا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو کون سی چیز حائل ہے کہ تم لا الہ الا اللہ کے اوپر پوری طرح یقین نہیں رکھتے ہو؟ کیوں تمہاری یونٹ کے اندر دم دم علی علی کے نعرے لگتے ہیں یا علی مدد کے نعرے لگتے ہیں؟ جو کہ ہمارا جو کیا نام ہے کمانڈنگ آفیسر جو کرنل نجم الحسن ملک تھے، انہوں نے یونٹ کے اندر یہی نعرہ لگوایا ہوا تھا۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کے سامنے جب ایمان عقیدے کی توحید کی دعوت میں نے رکھی تو انہوں نے اس کی مخالفت کی، اور آگے پیچھے مختلف کنٹیکس کے ساتھ انہوں نے مجھے فوج سے نکلوانے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن فوج سے نکال سکتے ہیں، ایمان سے نہیں نکال سکتے ہیں، اس دنیا سے نہیں نکال سکتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر ایک وقت آنے والا ہے، ہر طرف اللہ ہی اللہ ہوگی انشاءاللہ۔ یونٹ کیا، پوری فوج میری اپنی ہے، میری فوج ہے۔ فوج ایمان عقیدے کے اوپر انشاءاللہ آئے گی، اور پھر اس توحید کے ذریعے انشاءاللہ ہم رنگے جہاں بدلیں گے۔ پھر میں دیکھتا ہوں کس کی جرأت پڑے گی مداخلت کرنے کی پاکستان کے اندر، اور دھمکی دینے کی۔ سازشیں کرتے رہیں گے، ان سازشوں سے ہم نہ گھبراتے ہیں نہ ڈرتے ہیں۔ یہ تو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے لکھ لیا، یہودیوں کی سازشیں بڑی مشہور سازشیں ہیں، ایسی ایسی سازشیں کریں گے پہاڑ ٹل جائیں، لیکن یہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دیا۔ تو یہ جتنی مرضی سازشیں کریں، لیکن مداخلت کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور انشاءاللہ ان کے ٹیلی فون کال کے اوپر ہمارا سسٹم نہیں ہلے گا، ہمارے ٹیلی فون کال کے اوپر ان کا سسٹم ہلے گا انشاءاللہ۔ ایک وقت آئے گا، اللہ تعالیٰ وہ وقت لائے، اور یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہے ہیں، یہ ریکارڈ بن رہے ہیں، آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ اس بات کو انشاءاللہ مضبوطی دے گا اس آواز کے اندر، اور آواز ملے گی، اور انشاءاللہ ہر طرف لوگو الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم کہ لوگو تمہارا ایک معبود ہے، تمہارا ایک داتا ہے، تمہارا ایک دستگیر ہے، تمہارا ایک مشکل کشا ہے، تمہارا ایک ہے جس کو سجدے کیے جائیں، جس کو رکوع کیے جائیں، یہ اس کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔